लगता था कोई बड़ा तूफान आने वाला है। जो ही मैं कोठरी का दरवाज़ा बंद करने के लिए मुड़ी, हवास बाख्ता हो गई कि वो कोठरी के अंदर आ चुका था। इससे पहले कि चीख मेरे हलक से बाहर आती, इसने आगे बढ़कर मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और जेब से खंजर निकाल लिया। खंजर की नोक मुझे अपने गले पर महसूस हुई तो मेरी गिग्गी बन गई और खौफ से मैं ठंडी पड़ गई। बारिश बदस्तूर बरसती रही, तूफान में तेजी आ गई। चंद लम्हों में जो क़यामत मुझ पर टूटी, इसका किसी को इल्म ना हो सका। हम बहुत गरीब लोग थे, लेकिन हुस्न देने के मामले में अल्लाह ताला ने बहुत फयाजी से काम लिया था। दोनों बहनें खूबसूरती में अपना सानी नहीं रखती थीं। अम्मी ने शौहर की वफ़ात के बाद एक हस्पताल में आया की नौकरी कर ली थी और भाई ने मेहनत मजदूरी का काम शुरू कर दिया था। वो भी हर माह इतना कमा लेता था कि जिससे हमारा गुजर हो रहा था। मेरा एक छोटा भाई भी था जो अभी कमाने लायक नहीं हुआ था। गुर्बत के बाइस हम दोनों बहनों ने सिर्फ प्राइमरी तक तालीम हासिल की थी। मेरी बड़ी बहन, जिसका नाम शमीम था, घर का काम करती और मैं इसका हाथ बटाती थी। छोटा भाई स्कूल जाता था और स्कूल से आकर रेलवे लाइन के पास हम उम्र लड़कों के साथ खेला करता। वालिद चूँकि रेलवे में कुली थे, इसलिए रेलवे लाइन के साथ ही बने रेलवे मुलाजमीन के क्वार्टर में हमारी रिहाइश थी। वालिदा जिस अस्पताल में काम करती थीं, वो रेलवे का एक छोटा सा हेल्थ सेंटर था, जहां एक लेडी डॉक्टर और एक डॉक्टर के साथ थोड़ा सा अमला था। एक दिन बड़ा भाई मजदूरी करके वापस घर आ रहा था कि रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए ट्रेन की जद में आ गया और मौके पर जाँ बहक हो गया। हमारे लिए दोहरी मुश्किलात का आगाज़ हो गया। एक तो माली मुश्किलात में इजाफा हुआ, जबकि इससे बढ़कर हम तीनों ख़वातीन के सर से एक मर्द मुहाफिज का आसरा ख़त्म हो गया। मेरी बड़ी बहन शमीम का निकाह बचपन में बुशरा चाची के बड़े बेटे फ़हीम से हो गया था। बुशरा चाची हमारी रिश्तेदार ही लगती थीं, लेकिन वालिद की वफ़ात के बाद इन्होंने बाजी शमीम की रुखसती लेने के बजाय तलाक दे दी, क्योंकि फ़हीम जिससे बाजी का निकाह हुआ था वो दुबई चला गया था और वहाँ किसी लड़की से शादी कर ली थी। इस तरह मेरी बहन दुल्हन ना बन सकी। अम्मी को बाजी शमीम का गम था और साथ मेरी भी फिक्र थी। मैं अब 14-15 बरस की हो चुकी थी। गुर्बत के बावजूद हम दोनों बहनें सूरत शक्ल से किसी अमीर घराने की लगती थीं, क्योंकि हुस्न खुदा की देन है, ये मांगने से नहीं मिलता। कहते हैं कि अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने नज़र डाली बुरी नज़र डाली। अम्मा ज़माने के डर से हम बहनों को बाहर निकलने नहीं देती थीं। हमारे पास पड़ोस में तमाम रेलवे मुलाजमीन के क्वार्टर थे, लेकिन एक दो घर ऐसे भी थे जिन्होंने खाली प्लाटों पर अपने ज़ाती घर तामीर कर लिए थे। इन्हीं में से एक चाची बुशरा का मकान भी था, जो मेरी बहन की साबिका सास थी। चाची बुशरा का शौहर का इंतकाल हो चुका था। चाची के दो बेटे दुबई गए हुए थे, जबकि सबसे छोटा बेटा शौकत भी अब जवान हो गया था। बाप के मरने के बाद वो माँ के कंट्रोल में ना रहा था, आवारा हो गया था। पढ़ाई छोड़कर बुरे लड़कों की सोहबत की वजह से सीधी राह से भटक गया था। इसकी आदत थी कि गलियों में आवारा घूमता और अगर कोई लड़की इधर से गुजर रही होती तो इस पर आवाज़ें कसता और इसे छेड़ने की कोशिश करता। लड़कियां इसके सामने आने से कतराती थीं। रिश्तेदारी के बावजूद वालदा ने इस घराने से नाता नहीं रखा था। वो शौकत के करतूतों के बारे में सुनती रहती थीं। हमें भी सख्ती से मना किया हुआ था कि हरगिज़ तुम लोगों ने इनकी गली से नहीं गुजरना। शौकत के दोनों बड़े भाई चूँकि दुबई से खासे पैसे भेज रहे थे, इसलिए इनके माली हालात बहुत अच्छे थे। शौकत की आवारगी का एक सबब ये भी था कि इसको रुपए पैसे की कमी ना थी। जेब खर्च अपनी माँ से खूब बटोरता रहता था। एक रोज़ जबकि बादल छाए हुए थे, बाजी ने अम्मा से कहा कि
کہ آج اسپتال مت جاؤ اور چھٹی کر لو، ایسا نہ ہو تیز بارش ہو جائے، پھر کیسے واپس گھر پہنچو گی؟ راستہ تو کیچڑ سے بھر جائے گا۔ ماں بولی، بیٹی تم کو نہیں معلوم اسپتال میں آج کل کتنی سختی ہو گئی ہے۔ گاؤں سے اچانک کوئی کیس آ جاتا ہے تو سب سے پہلے آیا کی پوچھ ہوتی ہے۔ میں بلا وجہ ناغہ نہیں کر سکتی، بارش ہوئی تو کچھ دیر اسپتال میں رک جاؤں گی۔ تم لوگ میری فکر مت کرنا اور دروازے کی کنڈی لگا کر رکھنا۔ ماں نصیحت کر کے چلی گئی۔ اللہ کی کرنی پہلے بوندا باندی ہوئی اور پھر بارش شروع ہو گئی، لیکن جب ماں کے آنے کا وقت ہوا تو برسات نے زور پکڑ لیا۔ تیز ہوا کے ساتھ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ مجھے امی کی فکر ہونے لگی کہ اتنی بارش میں وہ کیسے گھر لوٹیں گی۔ یوں بھی میری عادت تھی کہ امی کی چھٹی کے وقت میں ضرور گلی میں نکل کر ان کی راہ تکتی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ اماں کے انتظار میں گلی میں کھڑی ہوتی تو شوکت اچانک دکھائی دے جاتا، تب میں بھاگ کر گھر میں چلی جاتی۔ مجھے اس طرح کرتے دیکھ کر وہ بڑا محظوظ ہوتا، مسکرا دیا کرتا۔ یہ بات میں نے کبھی کسی کو نہ بتائی، جانتی تھی کہ اگر امی یا شمیم باجی کو بتا دوں گی تو وہ میرا گھر سے جھانکنا بند کر دیں گی، تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ گھر میں قید رہ کر واقعی ہم لڑکیوں کا دم گھٹتا ہے، اس لیے ہم بہانے سے گھر سے باہر جھانکنے کا موقع تلاش کرتی ہیں۔ تاہم آج یہ کوئی بہانہ نہ تھا۔ مجھے امی کی فکر لگ گئی تھی کہ بیچاری امی، ان کے جوتے بھی بوسیدہ تھے، کیسے اس کیچڑ بھری گلی کو پار کر کے گھر پہنچیں گی، کہیں گر نہ پڑیں۔ انہی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ گھر میں بیٹھا نہ گیا تو دروازہ کھول کر باہر گلی کی سمت دیکھنے لگی کہ جدھر سے اماں کے آنے کا امکان تھا۔ اس بات کا ہوش نہ رہا کہ بارش کی وجہ سے میرے کپڑے بھیگ گئے ہیں، بس مسلسل ماں کی راہ تکنے میں محو تھی۔ احساس نہ ہوا کہ مجھے گلی کے نکڑ سے کوئی دیکھ رہا ہے۔ یہ شوکت تھا جو بارش کا لطف لینے باہر نکلا تھا اور ادھر ادھر گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ مجھے دروازے میں کھڑا پایا تو جانے اس دن کیا ہوا کہ اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ جتنی دیر دروازے پر کھڑی رہی وہ ایک درخت کی اوٹ سے مجھے دیکھتا رہا۔ ذرا دیر بعد جب گیلے کپڑوں کی وجہ سے سردی کا احساس ہوا تو میں گھر کے اندر پلٹ گئی۔ اسی دم وہ بھی تیز قدموں سے میرے گھر کی طرف آیا اور دبے پاؤں میرے پیچھے گھر میں داخل ہو گیا، جیسے یہ اس کا اپنا گھر ہو۔ بچپن میں وہ بے شک اپنی ماں کے ساتھ ہمارے گھر آیا کرتا تھا، لیکن اب تو برسوں گزر گئے تھے، اس نے کبھی ہمارے آنگن میں قدم رکھا اور نہ دہلیز پار کی تھی۔ شمیم باجی باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھیں۔ میں سیدھی اس کوٹھڑی میں چلی گئی جہاں دیوار پر کھوٹیاں لگی ہیں اور ہمارے کپڑے وہاں ٹنگے رہتے تھے۔ یہی ہمارے لباس تبدیل کرنے کی جگہ تھی۔ میری پشت تھی اور میں کھوٹی سے اپنا جوڑا اتارنے لگی تھی کہ بھیگے ہوئے لباس کو تبدیل کر لوں۔ اس وقت شام ہونے والی تھی، لیکن بارش کی وجہ سے اندھیرا بڑھ گیا تھا اور رات سے پہلے رات محسوس ہو رہی تھی۔ فضا میں بارش کا شور، بادلوں کی گرج اور ہوا کی سنسناہٹ نے ماحول میں عجیب سی ہیبت طاری کر دی تھی۔ لگتا تھا کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے۔ جو ہی میں کوٹھڑی کا دروازہ بند کرنے کے لیے مڑی، حواس باختہ ہو گئی کہ وہ کوٹھڑی کے اندر آ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ چیخ میرے حلق سے باہر آتی، اس نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور جیب سے خنجر نکال لیا۔ خنجر کی نوک مجھے اپنے گلے پر محسوس ہوئی تو میری گگی بن گئی اور خوف سے میں ٹھنڈی پڑ گئی۔ بارش بدستور برستی رہی، طوفان میں تیزی آ گئی۔ چند لمحوں میں جو قیامت مجھ پر ٹوٹی، اس کا کسی کو علم نہ ہو سکا۔ تھوڑی دیر بعد جو ہی شوکت کوٹھڑی سے باہر نکلا، شمیم باجی بھی کچن سے باہر نکلی۔ اس نے ملگجی بھیگی فضا میں کسی کو صحن سے دروازے کی طرف بھاگتے دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ یہ کون تھا؟ باجی نے سوال کیا۔ میں خوف اور ذلت کے ملے جلے احساس سے کانپ رہی تھی۔ وہ شوکت تھا، بمشکل میرے حلق سے نکلا۔
وہ ششد رہ گئیں۔ یہ ہمارے گھر کیا کرنے آیا تھا؟ چوری کرنے آیا تھا، میں نے سسکتے ہوئے جواب دیا۔ غریب کے گھر چوری کرنے، ہمارے گھر میں چورانے کو رکھا ہی کیا ہے؟ یہ خیال شمیم باجی کو نہ آیا کہ غریب کے پاس ایک اور قیمتی متاع بھی ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے اس کی عزت، جس کو اگر کوئی لوٹ کر لے جائے تو پھر غریب کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ میری کیفیت دیکھ کر باجی کو سب سمجھ آ گئی۔ میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ کچھ دیر بعد امی بھی گرتی پڑتی بھیگتی ہوئی آ گئیں۔ یہ رات میرے لیے ہی نہیں، ہم سب کے لیے قیامت خیز تھی۔ اس رات اتنے زور کا طوفان آیا کہ کوئی چیز اپنی جگہ نہ رہی۔ تمام رات ہم خوف کی وجہ سے سو نہ سکے تھے۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی تو باجی نے امی کو تمام واقعہ کہہ سنایا۔ اماں نے محلے بھر میں واویلا کر دیا، جس کی وجہ سے تمام محلے والے جمع ہو گئے۔ محلے میں ہماری بہت عزت تھی، اس لیے سب ہمارا بہت خیال رکھتے تھے۔ اس واقعے کے بارے میں سن کر سب ہی پریشان ہو گئے اور بشرا چاچی کو لوگ لان تان کرنے لگے۔ محلے والوں نے شوکت کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور تھانے جا کر شوکت کے خلاف رپورٹ درج کرا دی۔ محلے والے پہلے ہی شوکت کی حرکتوں سے نالاں تھے۔ ماں بیچاری کیا کرتی، ہمارا تو کوئی اور سہارا نہ تھا۔ محلے والوں پر تکیہ کرنا تھا، کیونکہ رسوائی ہو چکی تھی۔ شوکت کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بڑے بھائی کو دبئی اطلاع پہنچی تو وہ فوراً آ پہنچا۔ پیسہ کافی تھا، اس نے محلے والوں سے ہر صورت صلح کی درخواست کی۔ فیصلہ ہوا کہ وہ میری ماں کو 40,000 دے گا اور مجھ سے نکاح کرے گا، تب صلح نامہ ہوگا۔ ماں نے بات مان لی، حالانکہ میں اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اپنی توہین محسوس کر رہی تھی۔ دوسری طرف شوکت بھی شادی کے بندھن میں بندھنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اب محلے والوں کے بیچ میں ہونے کی وجہ سے نہ تو وہ کچھ کر سکتا تھا اور نہ میں۔ مجھے بھی مجبوری میں یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی تھا۔ خیر، شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ابھی شادی میں 2 دن باقی تھے کہ میرے پاس محلے کی ایک لڑکی آئی جس کا نام نرگس تھا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ اس نے آ کر جو کچھ مجھ سے کہا، اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے بتایا کہ وہ شوکت کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ شوکت کے ساتھ کئی ماہ سے اس کے تعلقات قائم تھے۔ شوکت نے اس کو دلاسا دیا ہوا تھا کہ وہ نرگس سے شادی کر لے گا، لیکن وہ اس کو بھی صرف دھوکہ دے رہا تھا۔ شوکت کا اس سے بھی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ نرگس نے مجھ سے کہا کہ تم شادی سے انکار کر دو۔ میں نے اس کو بتایا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کبھی بھی شوکت سے شادی نہیں کرتی، لیکن میں محلے والوں اور برادری کے سامنے بے بس ہوں۔ یہ سن کر نرگس چلی گئی۔ شادی کا دن بھی آ گیا۔ میرے پاس بھی اب سوائے رونے دھونے کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ شوکت کی بارات ڈھول باجے کے ساتھ میرے گھر کی طرف آ رہی تھی۔ بارات کے آگے اس کے دوست ناچ رہے تھے۔ شوکت صحرا باندھے گھوڑے پر بیٹھا تھا کہ اچانک ایک جانب سے نرگس نکل کر آئی اور گھوڑے پر سوار شوکت کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنی بغل سے پستول نکالا اور شوکت پر 3 فائر کر دیے۔ اس کے بعد اس نے اپنے سر پر بھی فائر کر کے خودکشی کر لی۔ دونوں ہی موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ البتہ مجھے جب یہ خبر ملی تو میرے اندر جو افراتفری مچی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی۔